पिछले दिनों आई वाज जस्ट प्रेइंग, तो एक बादशाह का एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं। आपको पता है बचपन में हम एक स्टोरी सुना करते थे, माँ बाप या स्टोरी, कोई भी जो स्टोरी होती थी, वी लाइक दैट स्टोरी, कि हमें स्टोरी पता लगे। और आज भी जो लोग ड्रामाज, मूवीज और मुख्तलिफ चीजें देखते हैं, वाई दे वॉच? बिकॉज दे लाइक स्टोरीज। वो चाहते हैं किसी के मुतालिक जानना। आज मैं एक स्टोरी आपको बताना चाहता हूं, हाउ वी लर्न इन हार्ड वेज। इसके डिफरेंट टॉपिक्स दिए जा सकते हैं। स्टबन एज म्यूल। आपको पता है गीत गाते हैं, सिखावांगा तेनू विखावांगा रा, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा, ना हो घोड़ियां खच्चरां वंगर तू, कि कुछ भी नहीं समझ ओना नू। Sometime we are like mule, horses, उनको समझ नहीं है, और जब तक वो इतने स्टबन हैं, मार खाते रहेंगे पर बात नहीं मानेंगे। कई दफा कुछ लोग, बच्चे भी इसी तरह से। मैं जब इस किंग के मुतालिक पढ़ रहा था, जिसके मुतालिक आज आपके सामने एक हवाला रिसाइट किया गया, नेबुकदनेस्सर। नेबुकदनेस्सर, नेबुकदनेस्सर, नेबू जो है वो उसके खुदा से उसका नाम रखा गया। नेबू जो था वो उसका गॉड था, जिसकी वो परस्तिश करता था। गॉड हु प्रोटेक्ट्स, जो उसको प्रोटेक्शन करने वाला खुदा, प्रोटेक्ट अगेंस्ट मिसफॉर्चून, बदकिस्मती से। आज लोगों के घरों में कई दफा हम बैठते हैं, दुआ करते हैं। कई ऐसे अजीज हैं, कलीसिया से नहीं कहूंगा, हमारी कलीसिया जरूर समझदार है, उनको मैंने ये समझाया, पर कई बाहर से लोग हैं, वो जरूर ये वर्ड बोलते हैं, टच वुड दिस, टच वुड दैट, टच वुड दिस। तो मैं कई दफा उन्हें गौर से सुनता हूं, व्हाई दे ऑलवेज आस्क टच वुड, कि नजर ना लगे। मैंने आज भी कनाडा के अंदर भी ऐसी गाड़ियों को देखा है जिनमें परांदे बंधे होते हैं आगे, ऐसी गाड़ियों को देखा है जिनके पीछे जूतियां लटक रही होती है, और वो ऐसे कुछ कमेंट्स देखे हैं, जलने वाले का मुंह काला। मैं पढ़ के हैरान होता हूं, लोग इतने अच्छे मुल्कों में आ गए, पर उनकी वो खसलतें, वो सारी बातें उनमें से नहीं निकली। अब यहां पर मैं जब देख रहा था नेबुकदनेस्सर के मुतालिक, वो अपनी बदकिस्मती से बचने के लिए अपने देवता को अपने साथ रखता है। पावरफुल मैन, वेरी अथॉरिटी वाला शख्स। 90 दफा नेबुकदनेस्सर बाइबल में रिसाइट किया गया है। रेफरेंस मुख्तलिफ जगहों पर नेबुकदनेस्सर के, इतने किंग की बहुत कम किंग हैं जिनका जिक्र आपको मिलेगा, पर नेबुकदनेस्सर एक ऐसा बादशाह है जिसके लिए खुदावंद ने लिखवाया कितनी दफा? 90 टाइम्स। इतने प्रॉफिट नहीं जिनका नाम इतनी दफा रिसाइट किया गया हो, पर 90 टाइम्स। So can you imagine how important Nebuchadnezzar was? मैं जब इसके मुतालिक बाइबल मुकद्दस में पढ़ रहा था, तो लिखा है एक्सट्रीमली गिफ्टेड मैन। बहुत ज्यादा खुदा ने उसको अंदर गिफ्ट रखे थे, गिफ्टेड था। क्या चीजें थी उसके गिफ्ट्स में? बहुत अच्छा आर्मी को चलाने वाला, आर्मी मैन, और बहुत सारी जंगें उसने जीती। बहुत स्ट्रॉन्ग शख्स, ऑर्गेनाइजर, बहुत चीजों को ऑर्गेनाइज करने वाला। बहुत सारी बिल्डिंग्स उसने बनाई, इमारतों को खड़ा किया। अगर आप बाबल शहर की पुरानी हिस्ट्री देखें तो यू विल सी, और आपको नेबुकदनेस्सर वहां पर खड़ा हुआ नजर आएगा, हाउ स्ट्रॉन्ग ही वॉज। और हैंगिंग गार्डन का जो कॉन्सेप्ट था, नेबुकदनेस्सर ने भी शुरू किया, और बिल्डिंग्स के ऊपर उसने गार्डन्स बनाए। सो नेबुकदनेस्सर जो था वो अपनी इन बातों में बहुत ज्यादा फेमस था, और उसकी कंपनी, उसके लोग, उसकी राया उसको बहुत पसंद करती थी, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी, और पूरी दुनिया में उसकी हुकूमत हमें नजर आती है। बाइबल मुकद्दस जब हम दानियल की किताब पढ़ते हैं तो शॉर्टली मैं आपको सिर्फ रिव्यू एक दे रहा हूं कि कैसा ये बादशाह था और किस तरीके से खुदा ने उसे सुधारा। खुदा मुझसे और आपसे क्या चाहता है? खुदा मुझसे और आपसे क्या चीजें चाहता है? बाइबल में लिखा है, नेबुकदनेस्सर सर्व्ड एज ए गॉड इंस्ट्रूमेंट।
خدا نے اسے اپنے ایک انسٹرومنٹ کی مانند استعمال کیا. بک آف جرمایا چیپٹر 25 ورس 9 میں لکھا ہے, اس لیے رب الافواج یوں فرماتا ہے, چونکہ تو نے میری بات نہ سنی. یہ یہودا سے کہا جا رہا ہے, یہ اسرائیل کی بات کی جا رہی ہے. چونکہ تو نے میری بات نہ سنی, دیکھو میں تمام شمالی قبائل کو اور اپنے خدمت گزار, کیا لکھا ہے خداوند نے کیا لکھوایا, اپنے خدمت گزار بابل نبوکت نظر کو بلا بھیجوں گا. خدا فرماتا ہے, کس کو بلاؤں گا؟ میرا خدمت گزار نبوکت نظر, ایک پیگن بادشاہ, بت پرست بادشاہ. خدا اسے کہہ رہا ہے یہ میرا بادشاہ ہے, میرا کریٹ کیا ہوا ہے, اور میں اس کو تمہارے اوپر لے کر آؤں گا تاکہ وہ تمہیں سکھائے. لکھا ہے, اور میں ان کو اس ملک کے اس باشندوں پر اور ان سب قوموں پر جو آس پاس ہیں چڑھا لاؤں گا. مختلف جگہ پر بیان کیا گیا ہے, اور بار بار خداوند نے اسرائیل کو وارننگ دی. میں اس کو یوں کہوں گا, ان کا دل بہت زیادہ سخت تھا, سٹبن پیپل. یرمیہ کہتا رہا کہ توبہ کرو, اپنی آنکھیں خدا کی طرف لگاؤ, لیکن انہوں نے کبھی توبہ نہیں کی. وہ جھوٹی نبوتیں کر کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہے, اور آج دنیا میں یہی سلسلہ چل رہا ہے. میں دیکھ رہا تھا نبوکت نظر کی ویکڈنس کیا تھی, سب سے بڑا گناہ کیا تھا. خدا نے اسے ہیکل توڑنے کی سزا نہیں دی. میں سرچ کرتا رہا اس کے متعلق کہ خدا اس کی زندگی سے کس بات کے لیے ناراض تھا. اس نے یہودیوں کو قتل کیا, خدا نے اس بات کی سزا نہیں دی, کیونکہ خدا خود اسے اسرائیل کے اوپر لے کر آیا. وہ ہیکل کے ظروف, برتنوں کو, سب چیزوں کو, سونے کو آگ لگا کر چرا کر لے گیا, وہاں سے نکال کے لے گیا. خدا نے اس بات کی اسے سزا نہیں دی, کیونکہ خدا نے یہ خود اس کے لیے مقرر کیا کہ میں نبوکت نظر کو بھیجوں گا, اور وہ تمہارے لیے بلا ہوگا, سزا دے گا. اور بتایا جاتا ہے, ہسٹری بتاتی ہے کہ خون نالوں کی طرح سے بہتا تھا جب نبوکت نظر اس وقت اس نے چڑھائی کی اسرائیل کے اوپر. بچوں کو کیسے قتل کیا, عورتوں کو کیسے اسیر کیا, کس طرح سے. اور بتایا ہسٹری کی کتاب میں پڑھ رہا تھا, لکھا ہے سونا اتنا زیادہ تھا کہ اس کو ہیکل سے نکالنا بہت مشکل تھا, لیکن اس سونے کو نکالنے کے لیے انہوں نے ہیکل کے اندر آگ لگائی, اور سونا میلٹ ہو کر باہر ہیکل سے نکلا, اور انہوں نے کلیکٹ کیا, کیونکہ دروازے اتنے زیادہ بڑے بڑے سونے کے پلرز تھے. تو میں جب نبوکت نظر کے متعلق دیکھ رہا تھا, پر نبوکت نظر کی ویکڈنس کیا تھی. خدا نے اسے اختیار دیا. مسیح یسوع کو جب پلاطس کے آگے کھڑا کیا جاتا ہے تو خدا کیا کہتا ہے, یسوع مسیح کیا کہتے ہیں, اگر اوپر سے تجھے اختیار نہ آتا تو میں یہاں کھڑا نہ ہوتا. یہ خدا نے تجھے میرے اوپر اس وقت رکھا ہے, میں اس لیے کھڑا ہوں تیرے سامنے. تو کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو میری ہی قوت, میری ہی پاور سے سب کچھ مجھے مل رہا ہے. نہیں, نبوکت نظر جب اپنے توانائی کے جوش میں تھا, پاور کے نشے میں تھا, تو وہ یہ سوچتا تھا کہ مائی گاڈ, میرا دیوتا بہت سپر پاور ہے. اور اس وقت کیا ہوتا تھا کہ اس دیوتا کی زیادہ پرستش کی جاتی تھی جو رہائی دلاتا تھا. نبوکت نظر نے سوچا کہ میرا دیوتا, میرا خدا ان کے خدا سے پاورفل ہے, اس لیے اس نے مجھے یہودیوں کے بادشاہ کے اوپر, یہودیوں کے اوپر اختیار دیا ہے. پر اسے نہیں پتا تھا خدا اپنے لیے اسے استعمال کر رہا. تو میں جب اس کے متعلق دیکھ رہا تھا کہ ایسا ایک شخص جو انٹیلیجنٹ ہے, برین ہے اس کے پاس, سب کچھ کر سکتا ہے, خوبصورت بلڈنگیں کھڑی کی, لیکن اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہا, وہ سارا کریڈٹ نیبو کو دیتا ہے, اپنے دیوتا کو, کہ میرے دیوتا نے سب کچھ کیا. اب دیکھیے بائبل میں لکھا ہے پرووربس چیپٹر 16 ورس 18 میں نبوکت نظر کا گناہ کیا تھا.
نبوکت نظر کا سب سے بڑا گناہ، میں نے آپ کو چند ایک چیزیں بتائیں. ہیکل توڑنا کوئی آسان بات تھی؟ ہیکل توڑی اس نے ہیکل کے ظروف جو ہے وہ نکال کر لے گیا، مارا سب کی، کوئی اسے سزا نہیں ملی. پر کس چیز کی سزا ملتی ہے؟ بائبل میں لکھا ہے ہلاکت سے پہلے تکبر، ہلاکت سے پہلے تکبر، زوال سے پہلے خود بینی ہے. بائبل میں لکھا ہے pride goes before destruction and haughty spirit before a fall. خداوند کے کلام میں لکھا ہے 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، 7 ہیں جن سے کراہیت ہے. اور پہلی سب سے نمبر 1 پہ کون سی چیز آتی ہے؟ اونچی آنکھیں. نبوکت نظر کے زندگی کے اندر اونچی آنکھیں تھیں. بائبل مقدس میں اگر آپ تھوڑا سا نکال کے رکھیے بائبل میرے ساتھ، چیپٹر 4 ورس 28 دیکھیے بائبل میں کیا لکھا ہے، اور پھر ہم پیچھے کو چلیں گے. بائبل میں یہ پیسج نکال کے رکھیے. دانیل کی کتاب 4 باب اس کی 28 اور 29 آیت لکھا ہے، یہ سب کچھ نبوکت نظر بادشاہ پر گزرا. 1 سال کے بعد بابل کے شاہی محل میں ٹہل رہا تھا، اور بادشاہ نے فرمایا، یہ بابل عظیم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی اور قدرت سے تعمیر کیا، کہ دارِ سلطنت اور میرے جاہو جلال کا نمونہ ہو. کس کی تعریف کر رہا ہے؟ اپنی. ہم اپنی آنکھیں کئی دفعہ آسمان کی طرف نہیں اٹھاتے، ہم اپنی طرف ہی اٹھائے رکھتے ہیں. ساڑیاں اکھاں اپنے اتے لگیاں رہندی ہیں. یو انڈرسٹینڈ؟ نبوکت نظر کی آنکھیں کس کی طرف لگی ہیں؟ یہ میرے ہاتھ، یہ میری طاقت کا نمونہ ہے. کس کی طرف دیکھ رہا ہے؟ می آئی ایم، میرے آبا و اجداد، ہم طاقتور، ہم ایسی نسل. اور کہتا ہے کہ کیا یہ ہمارا نمونہ نہیں ہے جو سب کچھ ہم نے کھڑی کرتی؟ پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا گنہگاروں سے بھی پیار کرتا ہے، اور خاص طور پر ایسے لوگوں سے. پر ہم کہہ نہیں سکتے خداوند تو نے ہیرودیس کو کیوں نہیں کیا، کیونکہ خدا کہتا ہے جس پر فضل کرتا ہے وہ، یہ اس کی مرضی ہے کہ کیا چیز اس نے نبوکت نظر میں دیکھی. لیکن خدا نبوکت نظر سے پیار کرتا تھا. آپ کو آج بتا رہا، جب ہیون میں جائیں تو نبوکت نظر بھی بیٹھا ہوئے گا سائڈ تے. یو نیور نو کہ آپ مرتے وقت کن کن لوگوں کو ہم دیکھیں گے کہ او یار اے بھی اتھے سی، اے بھی اتھے پہنچ گئے. کسی نے کہا نا، ڈی ایل موڈی یہ کہتے ہیں کہ جب میں آسمانوں میں جاؤں گا تو میں بہت ساری چیزوں سے حیران ہوں گا. ایک چیز سے اس چیز سے حیران ہوں گا کہ یہ وہ لوگ جس کے بارے میں سوچتا نہیں تھا کہ یہ ادھر ہوں گے، وہ بھی ادھر ہوں گے. پہلی بات اس چیز سے حیران ہوں گا کہ یار انہاں والوں سوچیا نہیں سی، اے بھی ایتھے پہنچ گئے نے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کینیڈا، یار اے بھی لوگ کیا آگے نے. پھر کہتا ہے کہ ایک دوسری بات سے میں حیران ہوں گا کہ جن لوگوں کے متعلق میں نے سوچا تھا کہ یہ وہاں پر ہوں گے، وہ اتھے کوئی نہیں ہوں گے. تو اس چیز میں بھی حیرانگی ہوگی کہ یار یہ تو بڑے خدا کو پیار کرنے والے لوگ تھے، پر وہ وہاں پر نہیں ہے. پھر کہتا ہے تیسری بات جس پہ میں حیران ہوں گا، میں کہ میں اس جگہ تے پہنچ گیا، میں کیسے پہنچ گیا ہوں، میرے جیسا گنہگار. اس بات سے میں حیران ہوں گا. تو میں جب نبوکت نظر کے متعلق دیکھ رہا تھا کہ نبوکت نظر کی لائف کو خدا پیار کرتا ہے. اس کا سب سے بڑا جو گناہ تھا وہ تکبر تھا، غرور، پرائیڈ. وہ لوگ جو پرائیڈ میں رہتے ہیں وہ کبھی آسمانوں کی طرف نہیں دیکھتے، وہ اپنی طاقت کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے مال کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے زور کی طرف دیکھتے ہیں، وہ اپنی ایبلٹیز کی طرف دیکھتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں میں کر سکتا ہوں، سب کچھ میرے اختیار میں ہے. وہ لوگ جو مغرور ہوتے ہیں، مغرور لوگ عام لوگوں سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے. یہ بھی ان کی ایک پہچان ہوتی ہے. وہ کسی کو حقیر یار انہاں کی گل کرنی،
میں ایک حوالہ پڑھ رہا تھا میتھیو چیپٹر 18 میں کیا لکھا ہے. میتھیو چیپٹر 18 ورس 10 لکھا ہے, خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جاننا. ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز یا حقیر نہ جاننا. میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے آسمانی باپ کا منہ دیکھتے ہیں. کئی دفعہ ہم لوگوں کو حقیر جانتے ہیں. بڑی ڈینجرس بات لکھی ہے یہاں پر. ہماری نگاہ میں کوئی ویلیو نہیں رکھتے وہ, پر بائبل میں پتہ کیا لکھا ہے, ان کے فرشتے. اس کا مطلب ہے ہر ایک کا ایک فرشتہ اسائن کیا ہوا ہے. ان کے فرشتے آسمان پر کن کا منہ دیکھتے ہیں؟ خداوند ذرا حکم دے, ذرا جا کے مزہ چکھائیے, ذرا داس سے بندے دو میں سے دیا کرا جا. یعنی ایسے دیکھ رہے خداوند یہ غلط کر رہا ہے, کیا میں جاؤں نیچے اس کو مزہ چکھاؤ. یہی لکھا ہوا ہے. از دس دی ایکسپریشن؟ یہی لکھا ہے جو خدا, اور یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہے. اٹس ناٹ ریٹن, یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہے. خداوند شاگردوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں. تو میں جب نبوکت نظر کے متعلق دیکھ رہا ہوں, اس کو خدا بچانا چاہتا ہے اس کی پرائیڈ سے, اور مجھے اور آپ کو خدا ہماری پرائیڈ سے بچانا چاہتا ہے, ہماری چیزوں سے, کہ کسی اس گناہ میں ہم سیلف رائچسنس کے گناہ میں پھنس کر کہیں کھو ہی نہ جائیں. کہیں ہم سارے کام سیدھا کرتے رہیں پر غرور میں آ کے اپنی نجات سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں. کیونکہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے اور فروتنوں کو توفیق دیتا ہے. خدا خاکسار کا خیال کرتا ہے, مغرور کو وہ دور ہی سے پہچان لیتا ہے. اس کی چال سے پتہ لگ جاتا ہے اسے, اے بندہ مغرور ہے. اور خداوند کو نیبوکت نظر کا جو سب سے بڑا گناہ ملا وہ کیا تھا؟ ہز وکٹنس, ہز پرائڈ. پراؤڈ لوگ خدا کی حضوری میں کھڑے نہیں ہو سکتے. سو خدا نے 2 موقع اس کو دیے نبوکت نظر کو. کتنے موقع دیے؟ بلکہ 3. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے. پہلا ایک ڈریم اس کو آیا چیپٹر 2 میں. چیپٹر 2 میں ایک اس کو ڈریم ملتا ہے, اور وہ ڈریم کیا ہے کہ خدا نے اسے ایک مورت دکھائی. خدا نے اس کو ایک مورت دکھائی, اور اس مورت کے اندر اس نے دیکھا کہ ایک سر جو ہے وہ سونے کا ہے, باقی سارا اس کا خاکہ بیان کیا گیا ہے کہ چاندی کے بازو, لوہے کا بدن, وہ ساری آپ چیزیں دیکھتے ہیں, پیتل, برونز, وہ ساری حکومتوں کا ذکر وہاں پر کیا گیا ہے. اگر آپ چیپٹر 2 دیکھیں تو اس میں آپ نکال کے رکھیے. خدا نے, کیونکہ خدا اسے پیار کرتا ہے, خدا اسے موقع دیتا ہے, اس کی پرائڈ سے اسے سیو کرنا چاہتا ہے کہ یہ اپنے دیوتا پر نہ نگاہ لگائے, یہ میرے پر نگاہ لگائے. یہ میں ہوں جس نے اس کو اختیار دیا کہ یہ یہودا اسرائیل کے اوپر حملہ کر سکے. دیٹ واز ناٹ ہز پاور. اگر میری مرضی نہ ہوتی تو یہ کبھی وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا تھا. تو خدا نے اسے سکھانے کی کیسے کوشش کی. خدا خوابوں میں بات کرتا ہے, خدا سائنز اینڈ ونڈرز میں بات کرتا ہے, خدا ویژنز میں بات کرتا ہے. کئی دفعہ خدا آپ کے اندر بھی کوئی خواب لاتا ہوگا اور خدا نے آپ کو وہ خواب دیا ہوگا. کئی خواب ہیں جن کے میننگ ہوتے ہیں. یوسف کو خواب آیا اور اسے کہا کہ تم مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر. یوسف کو خواب آیا, فرعون کو خواب آیا. ایسے خواب خداوند نے دیے کہ تاکہ بنی نوع انسان بچ سکے. خدا خوابوں میں اپنے لوگوں سے بات کرتا. نبوکت نظر سے پہلے خواب میں بات کی کہ ساری ایک بڑی مورت ہے, پر آسمانوں سے ایک پتھر آئے گا اور وہ مورت تباہ ہو جائے گی. تو بائبل کیا بتاتی ہے؟ نبوکت نظر نے کو جب خواب آیا تو اس نے کیا کیا کہ مجھے ایک ایسے لوگ چاہیے جو میرا خواب بھی مجھے بتائیں گے اور میری تعبیر بھی کریں گے. I am not gonna share my dream. تو مجھے ایسا شخص چاہیے. تو سارے جادوگر, فالگیر سب اکٹھے ہو گئے, وائز مین. کوئی بیان نہیں کر سکا اور سب مرنے والے تھے. دانیل بادشاہ کے پاس کیا کہتا ہے, if you give us a time, میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں. اسے ٹائم دیا جاتا ہے اور پھر وہ اس کی ہیلپ کرتا ہے خداوند نبوکت نظر کی. بائبل مقدس میں یہاں پر لکھا ہے کہ جب اس کی ہیلپ کی جاتی ہے
تو بائبل میں لکھا ہے دانیل نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ وہ بھید جو بادشاہ نے پوچھا حکماں، نجومی، جادوگر، فالگیر بادشاہ کو بتا نہیں سکتے، لیکن آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں آشکار کرتا ہے، جس کی طرف میں اپنی آنکھیں اٹھاؤں گا اور وہ آسمان سے میرے اندر تیرے خواب کو ڈاؤن لوڈ کرے گا اور میں وہ خواب تجھے بتا سکوں گا۔ This is what he is trying to share۔ آسمان پر ایک خدا ہے جو ساری باتیں آشکار کر سکتا ہے، سب چیزیں بتا سکتا ہے۔ اور لکھا ہے اس نے نبوکد نظر بادشاہ پر ظاہر کیا ہے کہ آخری ایام میں کیا واقعہ، کیا وقوع میں آئے گا۔ یہ ساری چیزیں پھر وہ بتاتا ہے۔ تو میں جب اس پوری بک کو پڑھ رہا تھا تو لکھا ہے نبوکد نظر سنتا ہے، تھوڑی سی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے، جب بیان کی جاتی ہے کہ سونے کا سر ہے، اس کا سینہ، اس کے بازو چاندی کے، اس کا شکم، اس کی رانیں تانبے کی اور اس کی ٹانگیں لوہے کی اور اس کے پاؤں میں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے۔ یہ ساری چیزیں اس کو ڈسکرپشن بتائی جاتی ہے اور سارا کچھ بتایا جاتا ہے۔ تو لکھا ہے وہ خواب یہ ہے، اس کی تعبیر بادشاہ کے حضور بیان کرتا ہوں۔ اور پھر بائبل میں لکھا ہے کہ نبوکد نظر جو ہے وہ دانیل کی تعریف کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تیرا خدا عظیم خدا ہے، پر اس کو مانتا نہیں۔ میں اور آپ کئی دفعہ خدا کی تعریف بہت کرتے ہیں پر مانتے نہیں ہیں۔ پرسنل وہ کہتا ہے کہ یس ویری گڈ، بہت اچھا ہے، تیرے خدا نے اپنے ایام میں خداوند نے تجھے برکت دی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں بائبل کیا کہتی ہے، تب نبوکد نظر بادشاہ کے منہ کے بال گر کر دانیل کو سجدہ کیا۔ نبوکد نظر بادشاہ نے کیا کیا؟ دانیل کے آگے سجدہ کیا اور اس کو ہدیہ دیا، بخور جلائے۔ بادشاہ نے دانیل سے کہا، فی الحقیقت تیرا خدا معبودوں اور معبود اور بادشاہوں کا خداوند اور بھیدوں کا کھولنے والا ہے، کیونکہ تو اس راز کو کھول سکا۔ اچھا، کتنی بڑی بات اس نے کہی۔ ایک اتنا بڑا طاقتور شخص ایک عام ینگ بچے کے آگے گر کر گڑ گڑاتا ہے، ینگ مین جس کو خدا نے حکمت و دانائی سے معمور کیا۔ کہتا ہے واہ، تو نے خواب بھی بتا دیا اور اس کی تعبیر بھی بتا دی۔ آج خدا کے خادم، خدا کے لوگ خدا کے کلام کو سمجھاتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں کہ this is what's gonna happen، پر لوگ سنتے ہوئے نہیں سنتے اور دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، پھر سے واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر لکھا ہے تیسرے باب کو شروع کر دیں۔ تیسرے باب میں اس نے کیا لکھا ہے؟ نبوکد نظر بادشاہ نے ایک سونے کی مورت بنوائی، جڑی مورت وہ خواب چائی، اس نے کیا کیا؟ وہ مورت بنوا لی۔ پھر حکم کیا دیا گیا؟ اس کو سجدہ کیا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے 3 دوست تھے، سدرک، مسک، عبدنجو، انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ پھر وہ انہیں کہتا ہے ایک اور موقع دیتے ہیں، سجدہ کر۔ یہ خداوند موقع دے رہا ہے۔ پہلا موقع اسے ملا، دانیل نے اس کو بتایا کہ this is what's gonna happen، تیری بادشاہت ابد تک نہیں رہے گی، you are gonna fall down، تو توبہ کر۔ دوسرا موقع اس نے خود مورت بنائی اور پھر مورت بنوا کر اپنی پرستش کروانا شروع کی۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب نہ ہوئی تو اس نے لکھا، جب وہ دیکھتا ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ بھٹی میں لکھا ہے، سدرک، مسک، عبدنجو نے بادشاہ سے عرض کی کہ اے نبوکد نظر، ہم اس امر میں تجھ سے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ یہ سوال جواب ہو رہا ہے، یہ دانیل کی کتاب 3 باب میں پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہے 19ویں آیت میں، تب نبوکد نظر قہر سے بھر گیا۔ اب وہ وہی خدا جس کی بڑی پرستش کرتا تھا، دانیل کے آگے کہتا ہے تیرا خدا کیا بات ہے۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ غصے میں آ گیا، اور غصے میں آ کر اس کا چہرہ رنگ جو ہے وہ بدل گیا۔ لکھا ہے اس نے حکم دیا پھٹی کی آنچ معمول سے 7 گنا زیادہ کر دی جائے۔ غصے نہ اور پار گیا، انہوں نے مارو یار، انہوں نے مینوں سجدہ نہیں کیتا۔ تو بائبل کیا بتاتی ہے کہ جب ان کو ڈالا گیا اور اٹھانے والے آگ کے شعلوں سے ہلاک ہو گئے،
اور 3 مرد یعنی سدرک مسک ابدنجو بندے ہوئے آگ کی جلتی بھٹی میں جا پڑے، اور وہاں پر لکھا ہے انہیں کوئی ضرر بھی نہ پہنچا۔ تو لکھا ہے اس نے کہا دیکھو میں 4 شخص آگ میں کھلے پھرتے دیکھتا ہوں، اور اس نے ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچا، اور چوتھے کی صورت الہ زادہ کسی ہے۔ اب میں جب اس کو دیکھ رہا تھا، دوسرا موقع خدا نے خود اپنے آپ کو ریویل کر دیا۔ پہلا موقع خواب، دوسرا موقع خدا نے کہاں پر دیا؟ بادشاہ نے خود اس کے خدا کو دیکھ لیا جو آگ میں بھی چلتا پھرتا تھا۔ تو کیا میں نے اور آپ نے یسوع کو دیکھا ہے نا؟ ہم نے یسوع کے متعلق سنا، ہم نے اس کو فیل کیا۔ وہ دنیا میں آیا، دنیا کے فرنس میں آ کر ہمارے ساتھ چلتا پھرتا ہے، اور ہم اسے ویزیبل دیکھتے ہیں کہ اس کی حضوری ہمارے ساتھ ہے، اس کے فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، اس کے وسیلہ سے ہم نے نجات پائی۔ بادشاہ نے بھی یہ کیا، وہ دیکھتا ہے، کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں چوتھا ایسی طرح سے پھر رہا ہے، پر یہ کون ہے جس کی شکل الہ ذاتوں کی سی؟ دوسرا موقع، سیکنڈ اٹیمپٹ خداوند نے اس کو بچانے کی، پر پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب غور کریے گا یہاں پہ کیا چیز ہم دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے تب ان کو باہر نکالا گیا اور دیکھا کہ آگ نے ان کے بدنوں پر کچھ تاثیر نہ کی، اور سر کا ایک بال بھی نہ جلایا گیا، اور ان کی پوشاک میں کوئی فرق نہ آیا، اور جلنے کی بو بھی نہ آئی۔ کین یو امیجن دیٹ؟ خداوند کس طرح سے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ پھر نبوکدنضر نے پکار کر کہا، اب دوسری دفعہ جھوٹی تعریف پھر کرتا ہے۔ پہلے بھی اس نے کی جھوٹا سجدہ، کس کو کیا؟ دانیل کو، منہ کے بل گر کر۔ اب ایک اور تعریف کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو چرچز میں آ کر خدا کی تعریف کرتے ہیں پر ان کے دل ان سے دور ہیں۔ نبوکدنضر کا دل ابھی تک خدا کے ساتھ نہیں لگا، پھر تعریف کرتا ہے خدا کی۔ غور کیجئے کیا لکھا ہے چیپٹر 3 ورس 28 میں، پس نبوکدنضر نے پکار کر سدرک مسک ابدنجو کے خدا کو مبارک کہا، مبارک ہو جس نے اپنا فرشتہ بھیج کر اپنے بندوں کو رہائی بخشی، جنہوں نے اس پر توکل کر کے بادشاہ کے حکم کو ٹال دیا اور اپنے بدنوں کو نثار کیا کہ اپنے خدا کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت اور بندگی نہ کریں۔ اس لیے میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں، جو قوم یا امت یا اہل لغت سدرک مسک ابدنجو کے خدا میں کوئی نامناسب بات کہیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے اور ان کے گھر مزبلہ ہو جائیں گے۔ کوئی دوسرا معبود نہیں جو اس طرح رہائی دے سکے۔ کتنی بڑی بات کی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ادھر کا مذہب چینج ہو گیا ہوگا، وہ سب یہودی ہو گئے ہوں گے۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ صرف یہ رہائی، یہ کہا گیا کہ ایسا ہو، لیکن اس کا دل ابھی تک بھی اپنی قوت سے باہر نہیں نکلا تھا، اپنے دیوتا سے باہر نہیں نکلا تھا، ورنہ یہ اپنا نام بھی چینج کرتا، ورنہ یہ اور خدا کے متعلق باتیں کرتا، ورنہ یہ جادوگروں اور فالگروں پر توکل نہ کرتا۔ بائبل یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر اس شخص کو خدا نے ایک اور موقع دیا کہ اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ اب چوتھے باب کی طرف آتے ہیں جس کی طرف آج حوالہ پڑھا گیا۔ اب چوتھا باب نبوکدنضر خود لکھتا ہے اور کہتا ہے نبوکدنضر بادشاہ کی طرف سے، تمام لوگوں، امتوں اور اہل لغت کے لیے جو تمام روئے زمین پر سکونت کرتے ہیں، تمہاری سلامتی افزوں ہو۔ میں نے مناسب جانا کہ ان نشانوں اور عجائب کو ظاہر کروں جو خدا تعالیٰ نے مجھ پر آشکار کیے۔ اب وہ چینج ہوا ہے چوتھے باب میں جا کر، پر وہ چینج کیسے ہوا ہے اس کا وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ چینج کیسے کیا گیا اس کا؟ تو ایک موقع ملا خواب میں، خدا نے کہا تیری بات ساتھ نہیں رہے گی۔ دوسرا خدا نے ویزیبل اس کو دکھایا۔ اب تیسرا موقع پھر خدا نے اس کو ایک اور خواب دکھا دیا۔ کین یو امیجن دیٹ؟ پہلا موقع خواب، دوسرا ویزیبل آگ میں، پھر خدا نے اسے ایک خواب دی۔ میں اسی بات پہ سوچ رہا، خداوند ایڈا پسند سی نبوکدنضر تھے۔ I was just thinking، خداوند تو اتنا پیار کرتا تھا اسے، تو نے اسے بار بار موقع دیا۔ 30 سالوں میں تو اس کو موقع ہی دیتا گیا، بار بار ہر روز تو اسے بچاتا تھا۔ مجھے اور آپ کو بھی تو خدا نے موقع دیا۔ جتنے سال بھی ہمارے اس دنیا میں گزرے ہیں، جتنی برتھ ڈیز بھی ہم نے گزاری ہیں، موقع ہی تو مل رہے ہیں مجھے اور آپ کو۔
خدا بچانے کے لیے زندہ ہمیں رکھ رہا ہے، موقع تو دے رہا ہے کہ پھر سے ہم بدل جائیں، ہم اپنی بری عادتوں سے نکل آئیں۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جب وہ لکھتا ہے تو اسے ایک اور خواب آتا ہے۔ لکھا ہے ورس 10 میں لکھا ہے، پلنگ پر میرے دماغ میں رویا تھی اور میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں، زمین کے وسط میں ایک نہایت اونچا درخت ہے۔ اب ایک درخت کی رویا، جیسے ایک معبود دکھایا گیا، ایک مورتی دکھائی گئی، اب ایک درخت کی رویا دکھائی گئی۔ درخت پلا، بڑا، اونچا ہوا اور آسمانوں تک لکھا ہے وہ پہنچ گیا، بہت بڑا درخت، اور لکھا ہے زمین کے سارے پرندوں نے اس پر بسیرا کیا۔ یہ بابل شہر کی سٹوری بتائی جاتی ہے، اگر آپ کو موقع ملے آپ اس کو پڑھیے گا، پر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں۔ لکھا ہے وہ درخت بڑا، مضبوط ہوا اور اس کی چوٹی آسمان تک پہنچی اور وہ زمین کی انتہا تک دکھائی دینے لگا۔ اس کے پتے خوشنما تھے، میوہ افزوں تھا اور اس سب کے لیے خوراک تھی۔ میدان کے چرندے اس کے سایہ میں اور ہوا کے پرندے اس کی شاخوں پر بسیرا کرتے تھے، اور تمام بشر نے اس سے پرورش پائی۔ اور جب وہ یہ اس کو دیکھ رہا تھا تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ درخت کاٹ دیا جاتا ہے، اور بائبل میں لکھا ہے لیکن اس کی جڑوں کا کندھا زمین میں باقی رہنے دو، ہاں لوہے اور تانبے کے بندھن سے بندھا ہوا، میدان کی ہری گھاس میں رہنے دو، اور وہ آسمان کی شبنم سے تر ہو۔ تو یہ سارا بتایا گیا، اور پھر لکھا ہے اس پر 7 دور گزریں گے۔ اس کا دل، یہ ساری چیزیں جو ہیں خداوند کس کو دکھا رہا ہے؟ نبوکت نظر کو۔ خواب کیا دکھا رہے ہیں؟ ایک درخت ہے، وہ تناور ہو گیا، آسمانوں تک پہنچ گیا، کاٹ دیا گیا ہے۔ 7 دور کے بعد اس کو کاٹ دیا گیا، پر 7 دور یعنی 7 سالوں کے بعد دوبارہ سے وہ ہرا ہو جائے گا، دوبارہ سے اس کی شاخیں نکلیں گی۔ تو دانیل پریشان ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے نبوکت نظر پریشان ہوتا ہے، وہ فالگیروں کو، جادوگروں کو، سب کو بلاتا ہے، کوئی اس کی تعبیر نہیں کر سکتا۔ پھر دانیل کو بلایا جاتا ہے، اور جب دانیل کو بلایا جاتا ہے تو دانیل کے بارے میں لکھا ہے، غور کیجئے، بائبل کو کھول کے رکھیے۔ جب دانیل کو بلایا گیا تو لکھا ہے اے بادشاہ جو بڑھا اور مضبوط ہوا، تیری بزرگی بڑی اور آسمان تک پہنچی۔ 22ویں آیت پڑھنے لگا ہوں، میں شارٹ کر کے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہم ختم کر سکیں۔ 20ویں آیت سے اگر شروع کریں، وہ جو درخت تو نے دیکھا بڑا مضبوط ہوا، جس کی چوٹی آسمان تک پہنچی، زمین تک انتہا تک دکھائی دیتا ہے، جس کے پتے خوشنما تھے، میوہ افزوں تھا، جس میں سب کے لیے خوراک تھی، سایہ اور جس کے سایہ میں میدان کے چرندے اور شاخوں پر ہوا کے پرندے بسیرا کرتے تھے، اے بادشاہ وہ تو ہی ہے۔ اب یہ بتایا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے ایک قدسی اترا، اور پھر آگے بتایا جاتا ہے 24ویں آیت میں، وہ کہتا ہے اے بادشاہ، اس کی تعبیر اور حق تعالیٰ کا وہ حکم جو بادشاہ اور میرے خداوند کے حق میں ہوا ہے یہی ہے کہ تجھے آدمیوں میں ہانک کر نکال دیں گے، اور تو میدان کے حیوانوں کے ساتھ رہے گا، تو بیل کے ساتھ کھائے گا، گھاس کھائے گا، اور آسمان کی شبنم سے تر ہوگا۔ تجھ پر 7 دور گزر جائیں گے، تب تجھ کو معلوم ہوگا کہ حق تعالیٰ انسان کی مملکت پر حکمرانی کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ جس کو چاہتا ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے نبوکت نظر کو نجات کیوں دی، یہ خدا نے چاہا۔ آمین۔ ہم نہیں کہہ سکتے، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کو بیان کی گئیں۔ اب غور کیجئے، جو انہوں نے حکم کیا کہ درخت کی جڑوں اور کندھا کو رہنے دو، اس کا مطلب یہ کہ جب تو معلوم کر چکے بادشاہ کا اقتدار آسمان کی طرف سے ہے تو تو اپنی سلطنت میں پھر قائم ہو جائے گا۔ اس لیے اے بادشاہ، اب غور کیجئے، یہ بڑی ضروری آیت ہے، ورس 27 کیا کہتا ہے؟ اس لیے اے بادشاہ تیرے حضور میری صلاح قبول ہو۔ یہی تو لوگ قبول نہیں کر دے۔ خدا کے لوگوں کی باتیں، اچھے دوستوں کی باتیں
صلاح کاروں کی، اچھے جو صلاح دینے والے ہوتے ہیں، دانیل اس کو صلاح دے رہا ہے، میری ایک صلاح ہے، خدا نے تجھے یہ بات دکھا دی ہے، اور کتنی دفعہ بتائی، پہلی خواب میں بھی بتائی، دوسری دفعہ وہ تجھے نظر آیا، تیسری دفعہ پھر اس نے تجھے بتایا ہے، تو میری یہ صلاح قبول کر لے۔ اور صلاح کیا ہے؟ کہ تو اپنی خطاؤں اور صداقت سے اپنی بدکاری کو مسکینوں پر رحم کرنے سے دور کر، ممکن ہے کہ اس سے تیرا اطمینان زیادہ ہو۔ صلاح کی گئی، ریپینٹ، اپنے گناہوں کی معافی کر، خدا کے آگے جھک، خدا سے مانگ، معافی مانگ، تو شاید تیری بھلائی ہو جائے۔ آپ کو پتا ہے یونا نبی نے نینوا کے شہر میں کیا جا کر کیا؟ منادی کی۔ بادشاہ اور سارے لوگوں نے کیا کیا؟ توبہ کی۔ خدا نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ تو خدا یہاں پر بھی بدل سکتا تھا۔ وہ ہیکل جو 586 BC میں مسمار کی گئی، وہ بچ سکتی تھی اگر یہودی سجدے میں گرتے ہیں۔ توبہ ہی تو نہیں لوگ کرتے، سٹبن ہارٹڈ، سٹبن، اپنے آپ کو ٹھیک سمجھنا۔ اور نبوکت نظر بھی یہی سمجھتا تھا، میں ٹھیک ہوں، میرے ڈیسیژنز ٹھیک ہیں، جو میں سوچتا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ نبوکت نظر کو ڈریم دیا گیا اور خدا اسے پرسو کرتا رہا، خدا اسے پیار کرتا تھا، لیکن بائبل مقدس یہ بتاتی ہے، دانیل اسے کہتا ہے میری صلاح قبول کر اور توبہ کر لے، پر وہ نہیں کرتا۔ 28ویں آیت میں لکھا ہے ایک دور گزر گیا، 1 سال۔ غور کیجئے کیسا سٹبن، ہارٹڈ پرسن جو سخت طریقے سے سنتے ہیں۔ کئی دفعہ بچوں کو منع کریں گے نا، سائیکل نہ چلاؤ، چوٹ لگ جائے گی، وہ چلائیں گے، جو تک ہڈی نہیں نہ ٹوٹے گی پھر وہ بیٹھیں گے، تو پھر انہیں پتہ لگا او یار مجھے تو چلانی نہیں آتی، تو میں کیوں چلا رہا ہوں۔ یہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ آپ بچوں کو منع کرتے ہیں، جب تک انہیں چوٹ نہیں لگتی وہ باز نہیں آتے۔ نبوکت نظر ایک ایسی پرسنالٹی تھی، جب تک اس نے چوٹ نہیں کھائی وہ باز نہیں آیا۔ 1 سال تک خدا نے اور ڈیلے کر دیا۔ میں ایک آیت پڑھ رہا تھا، 2 پیٹر چیپٹر 3 ورس 9 میں لکھا ہے، خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت کو نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ کتنا آپ خدا کے ساتھ چلے، کتنی آپ اپنے طریقے سے۔ میں ہمیشہ بچوں کو جب وہ روڈز پر جاتے ہیں میں انہیں کہتا ہوں بیٹا اٹ از ناٹ کہ ہاؤ یو ڈرائیو، آپ کے لیے تو ہم دعا کرتے ہیں، دعا یہ بھی کیا کرو کہ آپ کے جو ارد گرد ہیں خداوند جب میں ان میں سے گزروں تو ان میں کوئی ایسا خطرناک شخص نہ ہو، کیونکہ کسی کی غلطی کی وجہ سے جان کھو سکتے ہیں ہم۔ سو آلویز پرے فار یور سیلف اینڈ فار ادرس۔ روڈ کے اوپر جب ہوتے ہیں خداوند پروٹیکٹ می اینڈ پروٹیکٹ دیم۔ کوئی ایک شخص جو ہے کریزی ڈرائیور کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کیونکہ خدا تحمل کرتا ہے۔ تو لکھا ہے ایک دور، یہ سب کچھ نبوکت نظر پر گزر گیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد بھول جاتے ہیں نا، اسی ہمیں میسیجز سنتے رہتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ریپینٹ کرنا ہے، توبہ کرنی تھی۔ ہوا کیا؟ سال گزر گیا ہے اور اب وہ بھول گیا ہے خدا نے کیا خواب اسے دکھایا تھا۔ اگر میں 2 ہفتے پہلے کا سرمن پوچھوں یا 1 ویک پہلے یا کل کیا آپ نے کھایا ہے، بھول جائیں گے ہم نے کیا کھایا تھا۔ آپ کو اپنا کھانا نہیں یاد، پچھلے ہفتے آپ نے کیا کھایا تھا، پر لڑائی ضرور یاد ہے۔ کیسی چیزیں یاد رہتی ہیں؟ بری چیزیں کیسی ہمارے ذہن میں سوار ہوتی ہیں۔ کئی ایسے محبت کے لمحات ہم بھول جاتے ہیں پر جھگڑے یاد کرتے ہیں، پرائیڈ کے مومنٹ ہمیں یاد ہوتے ہیں۔ تو خدا کیا چاہتا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو بچائے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے سلامتی کے خیالات۔ خدا مجھے اور آپ کو بچانا چاہتا ہے سلامتی کے۔ یہ کیوں پوری سٹوری لکھی گئی نبوکت نصر کی؟ کہ ہم اس کے گناہ سے سیکھ سکیں۔ کیا میں اور آپ تو اتنے سخت نہیں ہیں
کہ خدا مجھے اتنے سالوں سے موقع دے رہا ہے، پھر بھی سال گزاری جا رہے ہیں اور گزرتے جا رہے ہیں. اور یہاں پہ بائبل کیا بتاتی ہے کہ اس نے کیا کہا؟ بادشاہ نے 1 سال کے بعد بابل کے شاہی محل میں ٹہل رہا تھا. بادشاہ نے فرمایا، یہ بابل عظیم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی اور قدرت سے تعمیر کیا ہے. کس کی تعریف کر رہا ہے؟ یہ خدا کو پسند نہیں. خدا کو اپنی تعریف پسند ہے. وہ اپنی تعریف کر رہا تھا. لکھا ہے کہ میرے جاہو جلال کا نمونہ بنے. 31ویں آیت میں دیکھیے کیا لکھا ہے. بادشاہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا، آسمان سے آواز آئی. امیجن، کہاں سے آواز آئی؟ ایسی آواز جیسے خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا اور کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں، اسی طرح کی آڈیبل آواز آئی. اور کیا کہا؟ اے نبوکت نظر، بادشاہ تیرے حق میں یہ فتویٰ ہے، سلطنت تجھ سے جاتی رہے. نو مور. اب وہ جو واقعہ سنایا گیا تھا وہ تجھ پر پورا ہوگا، پر پھر بھی میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، ایک موقع اور تجھے دے دوں گا. کیسی بات ہے. میں یہ سوچتا ہوں تجھے آدمیوں میں ہانک کر نکال دیں گے، تو میدان کے حیوانوں کے ساتھ رہے گا، بیل کی طرح گھاس کھائے گا، 7 دور تجھ پر گزریں گے، پر تجھ کو معلوم ہوگا کہ حق تعالی آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے. کاش میں اور آپ یہ سمجھیں کہ میرے اوپر حکمران کون ہے، میں کس کے انڈر ہوں. کیونکہ جس دن لوگ یہ سمجھ جائیں گے، کلیسیا یہ سمجھ جائے گی کہ ہمارے اوپر ایک خدا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو کچھ ہم بولتے ہیں اس لفظوں کا حساب لیا جاتا ہے، ہماری آنکھوں، ہمارے ایکشنز، ہماری باتوں کا حساب لیا جاتا ہے، اور خداوند تولے گا اس کو. جب وہ تولے تو ہم کم تو نہیں پائے جائیں گے. بادشاہ تجھے پتہ لگے گا کہ میں اس پوری دنیا پر حکومت کرتا ہوں، اور لکھا ہے جس کو چاہتا ہوں اس کو دیتا ہوں، جس کو بھی چاہتا ہوں اس کو دیتا ہوں. تجھے اختیار دیا اپنی قوم کے اوپر، اور اس لیے تو ان پر چڑھ آیا. اور لکھا ہے یہ سب باتیں اس پر پوری ہوئی. ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ وہ مینٹل ہو گیا ایک دم سے. یہ باتیں کر رہا تھا تو اس نے اپنے ذہن کو کھو دیا. پاگل سا نہیں ہوتا، تھوک پھینکنا، عجیب عجیب حرکتیں کرنا. تو اس کو لوگ پسند کرتے تھے بیکاز ہی واز ویری وائز. اور اس کو پکڑا گیا، جکڑ کے رکھا گیا، لیکن وہ بھاگ جاتا تھا، میدانوں کی طرف بھاگتا تھا. اور یہ بیان کیا گیا کہ وہ جنگلوں میں چلا گیا. اور پہلے دور میں، اس دور میں یہ بتایا جاتا تھا کہ جو اپنا مینٹل توازن کھو دیتے تھے ان کو جنگلوں میں چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ لوگ چیختے تھے، وہ مارتے تھے اپنے آپ کو. لکھا ہے وہ جانوروں کی طرح سے ہو گیا. عقاب کی مانند اس کے بدن کے اوپر جو ہے وہ بال نکل آئے، ناخن جو ہے وہ ریچھ کی مانند بڑھ گئے، اور وہ ننگا پھرتا تھا. سوچئے یہ وہ شخص ہے جو اپنی توانائی کی بات کر رہا ہے. بائبل مقدس میں ایوب کی کتاب میں لکھا ہے آدمی کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو جائے وہ مٹی ہے زمین پر ہی گرے گا. زبور 44 میں لکھا ہے کوڑے کی مانند اسے زمین میں پھینک آتے ہیں جب اس کا دم نکل جاتا ہے. یہ ہماری اوقات، پر جب ہم باتیں کرتے ہیں تو باز نہیں آتے. We talk lot. ہم بہت اونچی باتیں کرتے ہیں، کسی کا بھی دل دکھا دیتے ہیں، پر خدا اونچی آنکھوں کو ناپسند کرتا ہے. وہ آنکھیں جو اپنے اوپر لگی ہیں خدا انہیں ناپسند کرتا ہے، پر وہ آنکھیں جو خدا کے اوپر لگی ہیں، جس کے متعلق لکھا ہے میں اپنی آنکھیں آسمانوں کی طرف لگاتا ہوں، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے. اور یہاں پہ لکھا ہے 34ویں آیت، وی آر لاسٹ ایرا، وہاں پہ لکھا ہے ان ایام کے گزرنے کے بعد نبوکت نظر نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائی. لو ہون سدھا ہویا جائے.
کتنے دکھ سہے اس نے. بادشاہ کے دور میں پہلا خواب دیکھا, دوسرا خواب, تیسرا دکھائی دے کر, پر جدوں تک جانور وانگو نہیں نہ بن گیا, مار نہیں کھادی, اس وقت تک وہ سیدھا نہیں ہوا. بائبل مقدس یہ بتاتی ہے خدا نے اس کی مغروری کو, پرائڈ کو مسمار کر دیا. اور لکھا ہے کہ جب وہ آنکھیں اٹھائیں اور میری عقل مجھ میں آئی. اب غور کیجئے, جب ہم آسمان کی طرف اپنی آنکھیں اٹھاتے ہیں تو پھر ہی عقل آتی ہے. یہی لکھا ہوا ہے یہاں پہ. ہم اپنی آنکھیں دولت کی طرف لگائیں گے, ہمیں عقل نہیں آئے گی, وزڈم نہیں آئے گی. ہم اپنی آنکھیں لوگوں کی طرف لگائیں گے, نو وزڈم. لکھا ہے جب میں نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف لگائیں تو مجھ میں عقل آئی. پھر عقل آئی, یار بنان والا تے حی القیوم ہے, جو ساری قوموں پر, جس کے بارے میں دانیل کو کہتا تھا, کہتا ہے عقل آئی مجھ میں, اور پھر میں نے حق تعالیٰ کا شکر کیا. شکر گزاری بھی وہی لوگ کرتے ہیں جن کی آنکھیں آسمانوں پر لگی رہتی ہیں, ان کے دل شکر گزاری سے بھرے رہتے ہیں. اور پھر لکھا ہے اس حی القیوم کی حمد و ثنا کی. پہلے کی کیا عقل آئی اس میں, پھر کیا کیا شکر گزاری کی اس نے, اور پھر تیسری بات اس نے کیا کی, حمد و ثنا کی. یہ تینوں چیزیں آپ کی زندگی میں اس وقت آئیں گی جب ہماری آنکھیں آسمان کی طرف لگ جائیں گی. پھر ہمیں حمد و ثنا سے کوئی روکے گا نہیں, ہم خود ہی گانا شروع کر دیں گے, او رب خداوند بادشاہ ہے, وہ ہے جو بادشاہ, وہ میرے لیے سب کچھ کرے گا, وہ میرے ساتھ موجود ہے, وہ میری طاقت ہے, وہ میرا مسا ہے, وہ حی القیوم ہے. لکھا ہے جس کی سلطنت اور جس کی مملکت پشت در پشت ہے, زمین کے تمام باشندے ناچیز گنے جاتے ہیں. اب وہ بیان کر رہا ہے کہ میں بھی ناچیز ہو گیا. جس کو کہتا ہے میری بھی قوت تھی, وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوں میں تیرے سوا, میں کچھ نہیں ہوں. کہتا ہے آسمانی لشکر اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے وہ کرتا ہے, کوئی نہیں جو اس کے ہاتھ کو روک سکے یا اس سے کہے تو کیا کرتا ہے. اسی وقت میری عقل مجھ میں پھر آئی اور میری سلطنت کی شوکت کے لیے میرا روب اور دبدبا مجھ میں بحال ہو گیا. کس نے بحال کیا؟ خدا نے. خدا چاہتا تو اسے مار سکتا تھا جنگلوں میں بھی, پر خدا اسے دکھا رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے میں نے تجھے چنا تھا. میں نے تجھے اپنی ہیکل کو برباد کرنے کے لیے ایک مہرہ رکھا تاکہ لوگ سیکھ سکیں. میں نے تجھے رکھا سارے کام کرنے کے لیے, پر تو اپنے خداؤں کا نام لیتا ہے. یہ تو میں نے سب کچھ کروایا. اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ اس کی عقل اس میں آئی, اور پھر روب. اور آگے چل کے وہ کیا کہتا ہے, 27ویں آیت میں لکھا ہے اب میں نبوکت نظر آسمان کے بادشاہ کی ستائش اور تکریم و تعظیم کرتا ہوں, کیونکہ وہ سب کاموں میں راست اور اپنی سب راہوں میں عادل, اور جو مغروری میں چلتے ہیں ان کو ذلیل کر سکتا ہے. ورڈ کتنا خطرناک لکھا ہے. کہتا ہے میں ذلیل ہو گیا جو مغروری میں چلتے ہیں. سو میرے دوستو, بہنوں, بھائیوں, عزیزوں, خدا نے مجھے اور آپ کو بڑے سال دیے ہیں. بار بار وہ مجھ سے اور آپ سے بات کرتا ہے. اس سال بھی اس نے مجھ سے اور آپ کو ہمیں بڑے موقع دیے کہ ہم اس کے ساتھ چلیں. ہمیں بار بار وہ سکھاتا رہا کہ تمہاری سکسیس کے پیچھے میرا ہاتھ ہے, تمہاری صحت کے پیچھے میرا ہاتھ ہے, میں تمہارے ساتھ ہوں. تمہارے ماں باپ دعائیں کرتے رہے, میں تمہیں برکت دے رہا ہوں. If you have a good job, good business, everything, it is because of me. میں نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے, جس کو چاہتا ہوں اسے دیتا ہوں, پر تو اب بھی میرے پاس نہیں آیا. کیا میں اور آپ اپنے آپ کو ہمبل کر کے اپنی آنکھیں اس کی طرف اٹھائیں گے تاکہ مجھ میں اور آپ میں, ہم سب میں عقل آئے, اور عقل آ کے پھر ہم اس کے نام کی شکر گزاری کریں, اس کی حمد و ثنا کریں, اور پھر سے وہ لوگ جو بحال ہونا چاہتے ہیں, بائبل میں لکھا ہے
خدا نے دوبارہ اس کو ریسٹور کر دیا. If you want restoration in your life, God is the only source. He can restore your life. He is the one. دنیا کا کوئی بادشاہ خداوند سے بڑا نہیں ہے. پریز ایکسپیرینس کے بعد آتی ہے اور پروکلمیشن نبوکت نظر بادشاہ جیسے بادشاہ اس وقت کرتے ہیں جب وہ گھوڑے اور خچروں کی مانند بن جاتے ہیں. پر کاش میں اور آپ اس کا تجربہ نہ کریں, ہم پہلے ہی اپنی آنکھیں آسمانوں کی طرف اٹھائیں. آمین, ہاللویہ. کتنا خدا مجھے اور آپ کو پیار کرتا ہے. وہ تو خوابوں میں نہیں, صرف رویا اور ویژن میں نہیں, میرے اور آپ کو دکھانے کے لیے تو وہ زمین پر اتر آیا اور اسے کہتا ہے آئی لو یو اینڈ آئی وانٹڈ ٹو سیو یو. نبوکت نظر کو اس نے مختلف طریقوں سے بتایا, میرے اور آپ کے لیے زمین پر اتر آیا. آمین. لیٹس اسٹینڈ اینڈ پرے.